बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि बड़ा मुल्जिम गिरफ्तार हो गया है, और ये बड़ा मुल्जिम जो है ये कहाँ से गिरफ्तार हुआ है, ये क्या तफसीलात हैं, इसके बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि एक बड़ा चौधरी जो है वो आजकल निकाह हुआ है, और निका चौधरी जो है उसको जैसे ही उसकी रिहाई हुई है उसको अगली केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। और निके चौधरी का नाम जो है, आजकल निका चौधरी वैसे बड़ा चौधरी सी उनका नाम है चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं वो नैब के केस में गिरफ्तार हुए हैं। नैब ने उन्हें गिरफ्तार किया। 23 अरब रुपए के ठेकों का केस है सर। इनका जो दौर था, ये जो अखीरली 6 महीने 8 महीने दी इन्होंने एक क्या कहते हैं झूठा मिलिया इन्होंने बुले दी बात चढ़े सन। वो जो झूठा है ਉਹਦੇ ਭਾਇਨ अन्नी बकायदा पाई ਜਿਹੜੀ ना अन्नी पाई बकायदा। इन्होंने, इनके हवारियों ने, इनके इर्द गिर्द के लोगों ने, इनको मिलने वाले साफियों ने इन्होंने जिन्नल हाथ मिलाया ना उन भी भायन ਜਿਹੜਾ ना भाग लग गया। लम्मा ही माल, कोई यानी पुछ प्रतीत वाला सीन ही नहीं सीगा। भट्टी हो जो अभी अंदर ही है, लक हो अपना क्या कहते हैं चौधरी हो, निका चौधरी होए, बड़ा चौधरी होए, कोई मतलब और जो कोई भी लोग यानी चौधरी परवेज लाई की गुड बुक्स में थे ना सर, सारे ने इन्हें करोड़पति करता फट के। ये बात मानने वाली है। लेकिन ये करोड़पति हुए हैं आपके और मेरे पैसे के ऊपर। इनके पास रुपए आए हैं, इन्होंने पाकिस्तान के कौमी खजाने से जो ठेके है वो दे गए तो उस तो पैसे कमाए नहीं, या इन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बिल पास करवाए हैं और वहां से पैसे कमाए हैं, या इन्होंने पंजाब असेंबली की जो है अपना लिफ्ट्स उन्होंने ठीक कराने पे पैसे कमाए नहीं। यानी इन्होंने जितने भी पैसे कमाए ने वो सारे के सारे आपके और मेरे टैक्सों के ऊपर जो चलने वाली हुकूमतें थी उसके जरिए कमाए हैं। किसी ने ये नहीं किया परवेज लाई ने कि चल यार ये प्रेमा दुध का एक ठेका है ना, ये दुकान का इन्होंने फड़ा दवा मुंडे नूं, ये भी कारोबार कर ले। नहीं, ऐसा नहीं किया। या कोई अपने कारोबार को उन्होंने किसी को ऐ नहीं किया कि चल यार तू चौहानी का तू भी भाईवाल हो जा इस काम दे ना, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब उनके बेटे के ऊपर इल्जाम है चौधरी मोहन के ऊपर, जो इस वक्त स्पेन के अंदर या यूरोप में किसी मुल्क के अंदर, तो स्पेन ही केस है ना, क्योंकि उधर हो गए और तो मैंने नहीं पता, वहां पर जो है उन्होंने अरबों रुपए साल लेकर गए। ये राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट थी। तो राणा साहब तुसी मतलब वजीर दाखिला सो वो इतों FIA नूं अखा च मिट्टी पा के निकल गया, अजीब ही बात लगती है। लेकिन बाहर वो ये इल्जाम उनके ऊपर लगाते हैं। चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं उनके इस दौर के अंदर बताने वाले बताते हैं जितनी करप्शन हुई है उतनी करप्शन परवेज लाई की बाकी मानदा जितनी लाइफ गुजरी है इक्तदार के अंदर वो सारी च नहीं हो सकी इकट्ठी करके, जिन्नी अगले ने ऐस अखीरले 6-8 महीने जड़ा ना लुट मचाई, ये उनके मुखालफिन भी कहते हैं। अच्छा, अब रिकॉर्ड के ऊपर बात यह है कि 6 महीनों के अंदर अंदर सर CNW ये कम्युनिकेशन एंड वर्क्स जो एक महकमा है ये इसके अंदर सर उन्होंने ठेकेदारों को एडवांस पैसे दिते। अच्छा, अब हुआ ये कि एक दिन मैं वहां पर CNW के सेक्रेटरी को मिलने के लिए गया हुआ था। वहां पर जो ठेकेदार बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी महंगी घड़ियां दे बड़े बड़े महंगे परफ्यूम और बातें वो कर रहे थे जनाब ट्रक्कां दियां। मैं कि यार हमें ट्रक्का जो लुक आनी है, क्योंकि साथ साथ लुक का भी जिक्र हो रहा सी, बजरी का भी जिक्र हो रहा सी। मैं क्या लुक और ट्रक बजरी बुजरी इन्हों का जिक्र हो रहा है। तो मैं मतलब जिस वक्त तो एक ट्रक 2 ट्रक से गल आई, 3 ट्रक हुए, 4 हो गए, उन्होंने 6 ट्रक का ठेका सी। मैं यार 6 ट्रक का ठेका, घड़ी ने बनी को 1.5 करोड़ दी। मुझे समझ नहीं आई बात, ये चक्कर क्या। मैं से नहीं रहा गया, मैंने पूछ लिया, मैं जी ये क्या मामला है। फिर पता चला ट्रक पायन दूजे ने, हाँ ये बिल्ला ट्रका वाले ट्रक नहीं है, ठीक है। ये ट्रक जो है ये दूसरे ट्रक हैं, 1 अरब को ट्रक कहा जाता है उनकी जुबान में। तो परवेज लाई की तारीफें हो रही थी कि सर उन्हें इंज करके मिनटा 6 ट्रक का ठेका देता। अच्छा, मैं कहा यार 6 ट्रक का ठेका सारे मेरा कोई तल्लक वास्ता नहीं चीज़ों के साथ, ना मैं कोई मतलब ठेकेदारी के निर्णय नहीं कभी लग, मुझे इन चीज़ों का इल्म ही नहीं है। मगर मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी, मुझे सेक्रेटरी CNW से किसी ज़मन में मिलना था, तो इस सिलसिले में वहाँ बैठा हुआ था। बहर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, ये उन दिनों की बात है जब परवेज लाई साहब जो हैं वो वज़ीर आला हुआ करते थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो ये इस
حالات تھے ان کے. اور اب جو جس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے یہ منڈی بہاؤدین اور گجرات کے اندر ٹھیکے دیے ہیں 23 ارب روپے کے سر. ویسے تو جو وہاں کے منڈی بہاؤدین کے خاص طور پہ ہیں ہمارے دوست چند صاحب, اپنا ندیم افضل چند صاحب, وہ اور ان کے جتنے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اکثر یہ شکوہ کرتے پائے جاتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کوئی 100 ارب کے ٹھیکے پھڑ کے دیتے ہیں منڈی بہاؤدین اور گجرات دے چے. تو فی الحال یہ 23 ارب کے ٹھیکوں میں کہا گیا یہ 1 ارب تو 25 کروڑ روپے کی ان کو کمیشن ملی مختلف مدات میں. اور جو 2 ساتھ لوگ پکڑے گئے ہیں, سیل اسکر اوان صاحب سابق سیکٹری جو ہیں CNW, ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, انہوں نے گواہی شواہی ہے وچ. اور 2 افسران ہو رہے ہیں 3 افسران جنہوں نے بتایا کہ جی سارا کام پریز لئی دے کہتے سے کیتا, اور کافی ڈاکومنٹری پروفس وغیرہ انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کیس کا کیا بنے گا, سزا ہوئے گی نہیں ہوئے گی, لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ چودھری پریز لائی لمبے روٹاں دے گا. جو ابھی تو چودھری پریز لائی صاحب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو 23 جولائی کو آرڈیننس آیا اس کے تحت صرف 1 مہینے تک میکسیمم جو ہے ریمانڈ دیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے نواز شریف نے, شہباز شریف نے, مریم نے, زرداری صاحب نے, ان کی بہن نے, خورشید شاہ نے, خواجہ آصف نے, شاہد خان عباسی نے, احسن اقبال نے, جنیا نے نیب بھگتی ہے, یہ سارے 90 دن کے ریمانڈ پر رہے ہیں. 90 دن کے ریمانڈ پر سر. ٹھیک ہے, یہ پریز لائی صاحب جو ہیں یہ بڑے معترض تھے اس بات کے اوپر کہ جناب انہوں نے نیب میں ترامیم کر دی ہیں اور یہ تو سارے چور ڈکیت ہیں, چوری کا پیسہ چھپا رہے ہیں, اور پائے انہوں نے بھی تو فائدہ ہو گیا. اسی طرح آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان, ان کو فائدہ ہو جائے گا جب بھی وہ پکڑے جائیں گے. اس کیس میں پکڑے انہوں نے جانا ہے. رہائی اب آپ لوگوں کی جو ہے وہ فی الحال تو مشکل ہی دکھائی دیتی ہے. قانون کے مطابق میکسیمم 30 دن کے لیے ریمانڈ دیا جا سکتا ہے. 10 دن کر کے دے دو, 15 دن کر کے دے دو, لیکن 30 دن کے لیے ریمانڈ دیا جا سکتا ہے. اور اس میں اس دوران آپ کی ضمانت نہیں ہو سکتی, ضمانت اس کے بعد ہو سکتی ہے. وہ پھر جب ہوگی, جب لگے گی, ادو جو پنڈ بسے گا وہ دیکھا جائے گا. فی الحال تو صاحب تسی اندر ہی ہو. تو میں ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ چودھری پریز لائی صاحب کی اب جو جیل یاترا ہے نا وہ ذرا لمبی ہے, لمیا روٹاں لی ہے, وہ چھتی کی تے باہر آنے والا کام ہونا ہے گا کوئی نہیں. اچھا, یہ پریز لائی کے اوپر ایک کیس ہے نیب کا, اگر فرض کرے ان کی اس میں ضمانت ہو گئی تو اگے کیس وکھرے نہیں. میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں وہ کیس کون سے ہیں. مثال کے طور پہ وہ جو بھرتیاں ہیں یہ پنجاب اسمبلی کے اندر ملک صاحب دا پتر آپ ہی بھرتی کر لیا, جس رپورٹر نے خبر دیتی اس کو نوکری سے نکلوا دیا. گوہر علی نام ہے اس کا, 92 نیوز میں وہ نوکری کرتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر وہاں پر کیا کہتے ہیں ٹھیکے ہیں, وہ یعنی لفٹ ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ. ٹھیک ہے, بڑے کیس ہیں پریز لائی صاحب نے, لمبے کیس نے. اور جو اس کیس میں ان کا ہر کیس میں رازدار ہے نا وہ اپنے بیٹے سمیت پاکستان تو جا چکے ہیں. وہ شامل ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا, رازدان ضرور ہے, انہوں پتا ضرور ہے ساری کہانی دا. انہوں دے پتر دوویں نے پاکستان تو جا چکے ہیں. بہرحال یہ پریز لائی صاحب کے ساتھ اس وقت تک ہو رہا ہے. اور حسان نیازی جو کہ میں نے کہا بڑا مفرور, بڑا ملزم, وہ سر گرفتار ہو گیا ایبٹ آباد سے. حسان نیازی صاحب جو ہیں یہ بریسٹر ہیں اور عمران خان کے بھانجے ہیں. حفیظ اللہ نیازی ایک بڑے سیزنڈ, بڑے اچھے قلمکار ہیں, ان کے یہ صاحبزادے ہیں. اور حفیظ اللہ نیازی عمران خان کے فرسٹ کزن بھی ہیں. لیکن حفیظ اللہ نیازی اور عمران خان کے درمیان اٹ کھڑکے کا ویر ہے 57 سر. لیکن بیٹا جو ان کا ہے وہ پہلے پاس یوتھیا وائرس تو انفیکٹڈ ہے. پہلے بھی اس نے اس طرح کی حرکتیں کی تھی, گرفتار ہو گیا تھا, بڑی مشکل اس کی جان چھٹی تھی. اور مجھے خود حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ بات بتائی تھی. اب ظاہر ہے ان باتوں کو رپیٹ نہیں میں کرنا چاہتا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مشکل سے اس کو رہا کروایا گیا تھا اور جو گارنٹیز دے کے کروایا گیا تھا وہ پائن ان کام جڑانا وہ نہیں ہو پا رہا اور نہیں ہو سکے گا. کیونکہ اس بار پائن جڑے نا جرنیل دی پینٹ لے کے, وردی کی پینٹ لے کر چوک میں آ گئے تھے. یہ جو حملہ ہوا تھا 9 مئی کے واقعات میں, جناح اس کے اوپر, کور کمانڈر اس کے اوپر, تو وہاں پر ایک فوجی کی وردی لے کر ایک گاڑی کی چھت پر کھڑے ہو گئے تھے اور لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو کور کمانڈر کی پینٹ ایسی لا لیں. یہ حرکتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں.
ناقابل معافی قسم کے جو ہے نا جرائم ان کا وہ مرتکب ہوا، بھاگا ہوا تھا، مفرور تھا۔ احمد نیازی بھی اس کے ساتھ ہے، اور بھی 2-4 ٹولے ہیں، ذرائع کہتے ہیں، وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ ابھی تک ان کو کسی عدالت میں پیش تو نہیں کیا گیا۔ میری بات ہوئی فیض اللہ نیازی صاحب کے ساتھ، میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کا ٹویٹ میں نے پڑھا تھا، کیا یہ ایسے ہے یا تہاڈا ہی مسئلے تے پتہ نہیں لگتا؟ اور جہاں ڈالر دینا ہے ایلن مسک جہاں وہ نام ہے بلو ٹک دے چھڑتا ہے۔ اب تو بلو ٹک کی بھی کوئی ایسے کوئی اتھینٹسٹی رہی نہیں، ٹویٹر جو ہے وہ بالکل ہی اتھینٹک چیز نہیں رہ گئی۔ ایلن مسک نے بالکل انہوں جڑا نا رول ماریا پڑ گیا، جس طرح عمران خان نے لوگوں دے بال رول مارے ہیں نا، اس طرح ٹویٹر بھی رول گیا بیچارہ۔ بہرحال اس کی بھی ورت نہیں رہی، یوتھی ہی ہو گیا ٹویٹر بھی سارا کا سارا۔ اب وہ میں نے پھر کنفرم کرنے کے لیے کال کی تھی تو انہوں نے کہا جی میں نے ہی کیا ٹویٹ اور وہ حسان پکڑا گیا۔ اب ایک عجیب سی سین ہے کہ فیض اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ اینٹی عمران ہیں، وہ پرو پیپل ہیں، وہ آئین کے ساتھ ہیں، وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں، وہ پاک آرمی کے ساتھ۔ بیٹا جو ہے وہ پاک آرمی دے جرنیل دی سچی یا جھوٹھی وردی لے کے سڑک تے لگا پھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹے کے اندر کوئی تھوڑا سا دماغی توازن ان کا خراب لگتا ہے۔ یہ وہی بیٹا ہے جو پی آئی سی کے اوپر حملہ آور ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وکلا کے ساتھ، اور یہی وہی بیٹا ہے جس کو پہلے بھی گرفتار کیا گیا اور بڑی مشکل سے اس کی رہائی ہوئی تھی۔ پائن باز نہیں آئے، پھر اتنے جا بڑے مامے تو بہت زیادہ متاثر، اور اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ بھائی صاحب باقیوں کو بھی گرفتار کروائیں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں، مجھے نہیں پتا کہ جو لوگ یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں ان میں یوتھیے کتنے ہیں یا اور نون لیگ والے کتنے ہیں یا عام شہری کتنے ہیں، مگر میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کے سیاسی کردار کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی رہی ہے، اٹھائی جائے گی۔ اگر پھر سیاسی کردار آئے گا، اگر پھر کوئی اندر آئے گا اس طرح سے، تو ان کا کام نہیں ہے یہ، اس کے اوپر ضرور بات ہوگی، دائرے کے اندر رہ کے گفتگو ضرور ہوگی، لیکن پاکستانی فوج کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کی فوج جو ہے، ہمارا جو خطہ ہے نا سر، جس کے اندر ہم رہتے ہیں، اس خطے میں ساڑھے سجن کوئی نہیں ہے سوائے چین دے۔ میں یہ بات بالکل آپ کو جو ہے کہ کہتے ہیں اون اوتھ کہہ سکتا ہوں، ساری غلط پالیسی ہونگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقیوں نے سارا قصور ہوئے گا، ہماری غلط پالیسی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ، لیکن جو ہے وہ ہے۔ اس میں ہم جو بچے ہوئے ہیں وہ صرف فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، اور فوج کو اگر ہم کمزور کریں گے تو ایکچولی ہم پاکستان کو کمزور کریں گے۔ تو مہربانی یہ کریں کہ اپنی اولاد کو سمجھائیں، پرو پیپل ہونے میں اور اینٹی سٹیٹ ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پرو پیپل سے میری مراد ہے آپ آئین کے تحت چلنے پر بات کریں، بالکل درست ہے۔ آپ کہیں فوج جڑی یہ انہوں ختم کرتا جائے، یہ بالکل غلط ہے، یہ اینٹی سٹیٹ ہے بات ہے، اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عمران خان نے یہ 2 نمبری، یہ منافقت، یہ گھٹیا پن، یہ رذالت کی کہ جب تک فوج نے اس کو چولی میں بٹھائے رکھا، وہ پائن فوج دی تعریفاں کرتا رہا۔ جنرل باجوے کی تعریفیں، اخیر تعریفاں، انیاں تعریفاں جنرل باجوے نے کدی اپنی آپ نہیں کی تھی، جنہی انہوں نے کر چھڑیاں پڑ کے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا چل اٹھ جا یار، تیری نہیں لوڑ ہے سانوں، جنرل باجوے کے خلاف ہو گیا، فوج کے بھی خلاف ہو گیا، اور لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 9 مئی جیسے واقعات ہوئے، اور یہ صرف لوکل ارینجمنٹ نہیں تھا، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسے جیسے کیس چلے گی آپ لوگوں کے سامنے وہ چیزیں آئیں گی، میں اپنے پاس سے خود وہ باتیں آپ کو نہیں بتانا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیریس میٹرز ہیں، اور سیریس میٹرز کے پھر نتائج بھی سیریس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہماری اولادوں کو ہدایت دے، اور ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو سپاہی سے لے کے جرنیل تک کھڑا ہے اس کا دفاع کریں ان لوگوں کے مقابلے کے اوپر جو ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ لیکن جو آئین کو توڑ کر یہاں پر کوئی ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کرے، جیسے کہ مشرف نے کیا، جیسے ضیاء نے کیا، سر اس کے خلاف بھی بولنے کی جرأت رندانہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے۔ میری تو کم از کم یہی دعا ہے، آپ لوگوں کی پتہ نہیں کیا دعا ہے، جو بھی ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔